अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये तकरीबन लाइव है, इसमें कुछ भी एडिटेड नहीं है। लेकिन आज दोपहर 12 बजे मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने और देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। क्योंकि इस वक़्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और पीटीआई की तरफ से और उनके तमाम जो जाली यूट्यूबर्स हैं, उनके जो जाली सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनकी जान को ख़तरे में डाला है और उनके ऊपर जो कादियानियत का और उनकी तरवीज का और उनकी तबलीग का इल्ज़ाम लगाया है, उसका सारा कच्चा-चिट्ठा और तमाम सबूत जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो जाऊँगी। और बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आप सब लोग मेरे साथ प्रॉमिस करें कि एक-एक बंदा उस वीडियो को देखेगा और हर बंदा आगे से 100 बंदों के साथ उसको शेयर करेगा। ये आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस करना है क्योंकि इसकी बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा फैलता है वो मिलियंस में फैलता है। तो अगर चंद हज़ार लोगों को सच पता भी चल जाता है तो उनका मकसद पूरा हो जाता है, जिसे अब हमें पूरा नहीं करना। अच्छा जनाब, जो अभी वीडियो में मैं बना रही हूँ उसमें तकरीबन 5 से 6 इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो अब तक आपको बताना बहुत ही ज़रूरी हैं। उन सब के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताती चली जाती हूँ। तो बजाए इसके कि मैं रन डाउन बताऊँ, मैं वन बाय वन जो है वो एक-एक खबर की जो सारी तफ़सील है वो आप तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ जो खबर शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कालिम निगार हैं जी, नज़ीर नाजी, उनका इंतकाल हो गया है। तो एक मर्तबा उनके लिए दुआए फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। उनके जो बेटे हैं जी मंसूर नाजी, उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की है और उनका आज जो है वो नमाज़ जनाज़ा भी होगा, तो उनके लिए जो है वो ज़रूर आपने दुआ कर देनी है। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इस वक़्त सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा चुभ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, वो भी पंजाब की, और पंजाब भी वो जो कि 12 करोड़ लोगों का सूबा है। और लोग ये सोच रहे थे कि शहबाज स्पीड को देखने के बाद या मुस्लिम लीग नून के इतने सारे काम देखने के बाद, और अभी जो लास्ट में हमारी जो निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने, मोहसिन नकवी, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि मरियम नवाज़ ऐसा क्या करके दिखाएँगी, लेकिन मरियम नवाज़ छा गई हैं। अभी तक जो उन्होंने अपना पूरा एक प्लान बताया है लोगों को कि वो क्या कुछ करने जा रही हैं, उसके बारे में अहम तफ़सीलात आपको देना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में, यानी कि जो गुज़श्ता, यानी कि दिन, अब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे गुज़र चुका होगा, उन्होंने एक इजलास बुलाया था। उस इजलास के अंदर जनाब तकरीबन 218 अरकान ने शिरकत की थी, जो सारे के सारे नून लीग के थे, और जिसमें से मुस्लिम लीग नून के 137 कामयाब उम्मीदवार थे। उसके अलावा मखसूस नशिस्तों के लोगों को भी बुलाया था, जिसमें नामज़द 58 ख़वातीन और नून लीग में शामिल होने वाले 22 से ज़ायद जो आज़ाद अरकान हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। मरियम नवाज़ ने दरअसल सबके लिए ज़ुहराने का इंतज़ाम किया हुआ था। इस मौके पे ख़िताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि हर हलका, हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन, हर काउंसिल, हर डिवीज़न को हम एक मॉडल बनाएँगे, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है अगर नून लीग इसको पूरा करती है। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन-ओ-अमान, ज़राअत और आईटी के शोबों में वसाइल की मुसावी अंदाज़ में भी हम तक़सीम करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि ये शहर बड़ा है, छोटा है, सबको जो फंड्स दिए जाएँगे वो मुसावी दिए जाएँगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब के 297 हलके मेरे लिए जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे होंगे, यानी कि मैं सबको इक्वली लेकर चलूँगी, मेरे लिए सब डिस्ट्रिक्ट के की हैसियत रखते होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और जो जमात की सतह पर तरजीहात का रोड मैप है वो हमने मुरतब कर लिया है और अवामी खिदमत की अपनी रोशन रिवायत को हम कायम रखेंगे। एक नए जज़्बे, अज़्म और खुलूस के साथ जो है वो हम काम करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि मरियम नवाज़ ने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के, पंजाब के, यानी पाकिस्तान के भी हो गए, लेकिन पंजाब के ख़ास तौर पे जो 5 शहर हैं वहाँ पर हम लोग आईटी सिटीज़ बनाएँगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि लोगों को डेथ सर्टिफ़िकेट्स और मैरिज सर्टिफ़िकेट्स के लिए जो है वो दर-दर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि उनके डोर स्टेप के ऊपर हम उनको ये पहुँचाएँगे। फिर उन्होंने कहा कि मईशत की तरफ हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़राअत की तरफ हम किसानों की खुशहाली के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जो सेहत का निज़ाम है उसमें ख़ास तौर पे जो नर्सेज़ हैं, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग देके बाहर के मुल्कों में भिजवाएँगे ताकि उनकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम लोग काम करेंगे, और नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दूँ कि मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं वो दोबारा से पछताने लगे हैं। मौलाना फज़लुर रहमान अब ये सोच के बैठे हुए हैं कि जनाब, वो कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, क्योंकि नून लीग ने
اور ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی اپنی وزارتوں کا اعلان کر دیا کہ وہ کیا کیا وزارتیں لیں گے. اب ایسے میں مولانا صاحب اکیلے رہ گئے ہیں. مولانا صاحب نے جو ہے وہ اسحاق ڈار کو پیغام بھیجا، اور اسحاق ڈار نے بدلے میں اب مولانا صاحب کو کیا کہا، اس کے بارے میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں. اصل میں دونوں جماعتوں کے جو وفود ہیں انہوں نے فائنلی اب آ کر ملاقات کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. جس دن سے 8 فروری ہوا، اس دن سے لے کر اب تک ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نون لیگ کی طرف سے، لیکن مولانا صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیا. الائنس ان دا سینس کہ ان سے ملاقاتیں کی اور اپنی جو انہوں نے جھکاؤ ہے وہ ان کی طرف سے ظاہر کیا. اب جناب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ کوششیں کر کر کے تھک گئے تو فائنلی دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل کر حکومت سازی کا اعلان کر دیا، کیونکہ انہوں نے آزاد امیدواران کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ حکومت بنا سکتے تو بنائے، وہ نہیں بنا سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کیا کہ جب دونوں وفود کا آپس میں یعنی بات چیت ہوئی تو بلوچستان کی جو حکومت سازی ہے اس کے اوپر مولانا صاحب کا جو وفد آیا تھا انہوں نے مشاورت کی. تو اب ہوا کیا کہ سیکرٹری جنرل جے یو آئی عبدالغفور حیدری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی اور نون لیگ کم از کم بلوچستان میں مل کر تو اپنی حکومت بنا سکتی ہے نا. اس کے اوپر جو ہے نون لیگ کے جو رہنما ہیں یعنی کہ اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم مل کر چلیں، لیکن مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 دن سے ہم لگاتار آپ سے رابطہ کر رہے تھے لیکن ہمارا آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت داری اور اقتدار کا جو معاہدہ ہے اب وہ طے کر لیا ہے. نون لیگ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے. اسحاق ڈار نے مزید یہ کہا کہ جے یو آئی اور ہمارا پرانا ساتھ ہے، ہم جو ہے وہ گرم سرد موسم میں ایک ساتھ چلتے رہے ہیں. جے یو آئی کی پیشکش کے حوالے سے اعلیٰ جو ہماری قیادت ہے ان کو ہم آگاہ کر دیں گے، اگر انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا تو وہ سوچ لیں گے. اسحاق ڈار نے جے یو آئی وفد کو جواب دیا کہ اب اعلیٰ قیادت ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اب میں مزید اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. گویا مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو تھوڑا سا تو خیال آیا کہ وہ واپسی کا راستہ لیں، لیکن ہوا کیا کہ جب اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی میں یہ بات کروں گا، تو اس کے فوراً بعد جو ہے ان کی پارٹی کی طرف سے ایک سخت بیان آ گیا. سخت بیان کیا آیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ہوا یہ کہ جو حافظ حسین صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے بہت دیر کر دی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں پہچاننے میں دیر کر دی. ہوا یہ کہ انہوں نے جناب سیکرٹری جنرل ہیں جی جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری، انہوں نے جب یہ سارا مکالمہ ہوا ان کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اب تو بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی اور اب ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کر چل سکتے ہیں لیکن ہم اعلیٰ قیادت کو اس کے بارے میں بتائیں گے، تو مولانا فضل الرحمان کافی زیادہ غصے میں آ گئے. تو اسحاق ڈار کے اس بیان کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے جے یو آئی کے حافظ حسین احمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی بلوچستان میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی. پارٹی سربراہ کے فیصلوں کے باوجود مولانا عبدالغفور حیدری کی اسحاق ڈار سے ملاقات کے اوپر انہوں نے کہا ہمیں بڑی حیرت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آنے میں دیر کر دی، یہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی. اچھا جی، اس کے بعد جو اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر اب کس کی گورنمنٹ ہے بنے گی، کس کا عہدہ کس کو جائے گا، تو اس کے بارے میں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے لیے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے 4 نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جس کے اوپر ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے، اور پہلے کن کے نام تھے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جو ذرائع ہیں جی انہوں نے یہ بتایا کہ جی مرکزی رہنما ہیں جی فیصل کریم کنڈی، ان کا نام زیر غور ہے. شجاع خان گورنرشپ کی دوڑ کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ یاور نصیر اور امجد آفریدی بھی گورنرشپ کے امیدوار ہوں گے. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پارٹی ہے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ فیصل کریم کنڈی کی طرف زیادہ ہے. اس سے پہلے پنجاب میں گورنر کے عہدے کے لیے ممکنہ جو نام آئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کے جو ہوں گے وہ مختوم احمد محمود ہوں گے، قمر زمان کائرہ ہوں گے، اور ندیم افضل چند کا جو نام ہے اس کے لیے زیر غور تھا. اور مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ پارٹی قیادت کی پہلی ترجیح ہوں گے اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے قابل قبول ہوں گے، یہ کہنا ہے جی پیپلز پارٹی کا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً طے پا چکے ہیں. اس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ ہمارے صدر ہوں گے.
اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر سندھ اور بلوچستان نون لیگ اور گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پیپلز پارٹی پنجاب کی صوبائی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ اب تک کا جو اہم فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بڑی خبر جو ہے وہ میں دے دیتی ہوں جناب، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتی ہوں کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی جو زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، اس میں بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مشاورت کی گئی اور بتایا گیا کہ بلوچستان کے وزارت اعلیٰ کے لیے 3 ناموں کے اوپر اب تک غور کیا جا رہا ہے، جس میں ایک ہے جی صادق عمرانی، دوسرے ہیں جی ثناء اللہ زہری اور ہیں جی سرفراز بگٹی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پارٹی قائدین ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کو شراکت اقتدار میں اسپیکر اور سینیٹر سینئر وزیر جو ہے وہ دیا جائے گا، جبکہ دونوں پارٹیوں کو ایک جتنی ہی صوبائی وزارتیں دی جائیں گی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے جو ناموں کا فائنل نام کا جو اعلان ہے وہ آئندہ آنے والے 36 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہے ان کا نام اس وقت زیر غور ہے۔ ایک اور بڑی مزیدار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے پی ٹی آئی نے جو لابنگ فرمز کو ہائر کیا ان کو $50,000 کھلائے، پھر انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب انہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم نے کسی بھی طور پاکستان کے کسی معاملے کے اندر نہیں بولنا، یعنی کہ $50,000 ختم، ڈالر ہضم، بات ختم۔ ہوا کیا ہے جی، بڑی مزیدار خبر ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی والوں کی بڑی ہی زیادہ حالت اس وقت تک خراب ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے نال بنی کی ہے، اسی پیسہ بھی بہت لایا۔ دوسری طرف مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملک ریاض ہیں ان کی بھی بڑی طبیعت خراب ہے، کیونکہ انہوں نے اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ میڈیا کو مینج کرنے کے لیے لگایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ککھ کام نہ آیا، کیونکہ آخرکار پھر نون لیگ کی حکومت بن رہی ہے۔ اب اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میتھیو ملر جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومت بننے سے پہلے اس پر ہم تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ کسی بھی ملک میں سیاسی اتحاد اس ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد جو ہے وہ یوتھیوں کو رات کی نیند نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی آج کی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جج کو اگر کرپشن کیس میں پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف اگر انکوائری کی جاتی ہے اور اچانک اس چیز سے بچ نکلنے کے لیے وہ استعفیٰ دے کر راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس حسن جو ہیں انہوں نے ضرور اس فیصلے سے اختلاف کیا، لیکن سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے کے اندر یہ کہا کہ جج کے خلاف ایک بار اگر کاروائی شروع ہو جائے تو جج کے استعفے سے کاروائی ختم نہیں ہوگی۔ مستعفی جج کے خلاف کاروائی جاری رکھنا جوڈیشل کونسل کا اختیار ہوگا۔ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات پر کاروائی کرنا یا نہ کرنا سپریم جوڈیشل کونسل کی ثوابدید ہوگی، اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو باقی کا پوری تفصیلات ہیں، تفصیلی فیصلہ ہے، وہ ہم بعد میں جاری کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں انتخابی نتائج کے رد و بدل کے لیے سہولت کاری کا الزام جو ہے وہ عائد کر دیا ہے۔ حالانکہ الزام جو عائد کر رہے ہیں وہ ہیں جی بیرسٹر گوہر، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے ساتھ یہ جو پورا پروپیگنڈا تھا اس کے اندر یہ خود بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی شامل تھے جن کے خلاف اب انکوائری ہونے جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو ان سب کے خلاف کاروائیاں ہوتی نظر آئیں گی، اور اگر نہیں ہوں گی تو سب سے زیادہ آواز ہم لوگ اٹھائیں گے، کیونکہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا۔ کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے لیکن ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈے کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس کو پاکستان سے نفرت ہے، جس کو پاکستان کے اندر رہنا پسند نہیں، وہ پاکستان سے دفع دفعل ہو جائے۔ بہرحال یہ اب تک کی تمام لیٹسٹ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جو پچھتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور باقی جو خبریں شیئر کی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور مریم نواز آپ کی نظر میں کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔